बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप सबको आज के सबक में खुशामदीद कहता हूँ और हम पढ़ रहे हैं अपनी ये किताब ताकि हम कुरान मजीद को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। तो आइए सबक शुरू करते हैं तावुज़, तस्मिया और दुआ के साथ। मेरे बात पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन। प्यारे बच्चों, गुज़श्ता सबक में हमने नज़म सुनी थी और उसके साथ हमने उसका अमली मुज़ाहरा भी किया था, यानी हमने ख़ुद भी नज़म पढ़ी थी और इशारों के साथ पढ़ी थी। यानी मोटी आवाज़ के लिए हमने हाथ से आगे इशारा किया था और बारीक आवाज़ के लिए करीब। तो एक दफ़ा फिर नज़म सुनते हैं और साथ साथ पढ़ते भी हैं। नज़म। होंठों से हूँ चार अदा, मा बा वा फा, जुबां के आगे से निकले इन 12 हरफों की सदा। सा ज़ा वा, ता दा ता, ज़ा सा सा, ला ना रा। बीच जुबां से जा शा या, और किनारों से वा का क़ा। हलक से निकले आ हा आ हा ग़ा ख़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने हुरूफ तहज्जी की नज़म ज़बर की आवाज़ वाली एक दफ़ा फिर पढ़ ली है। अब मुझे बताइए कि अज़ान की आवाज़ कहाँ से आती है? किसी ने सुनी है? मस्जिद से आती है। बिल्कुल सही बात, मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आती है। तो आज सुबह किस किस ने अज़ान की आवाज़ सुनी थी? सुबह फजर की नमाज़ पढ़नी चाहिए ना, तो अज़ान के वक्त उठेंगे तो अज़ान की आवाज़ आएगी। तो उसके अलावा भी 4 और वक्त में भी ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में अज़ान की आवाज़ होती है, आप सुनते हैं, मस्जिद से आती है। इसी तरह हम रोज़मर्रा में बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं, मसलन घर में अपने अम्मी अब्बू की, बहन भाइयों की आवाज़ें, स्कूल में और स्कूल के अलावा अपने दोस्तों की आवाज़ें। इसी तरह जो हुरूफ हम सीख रहे हैं इनकी भी आवाज़ें होती हैं। हर्फ मीम की आवाज़ सुनी है किसी ने? अब बोर्ड पर देखिए, इसकी आवाज़ होती है जब इसके ऊपर ज़बर आती है, यानी हर्फ मीम की आवाज़ उस वक्त होगी जब इसके ऊपर ज़बर आएगी। तो ज़बर क्या होती है? आपको याद है आपने नज़म जो पढ़ी है उसमें सब हुरूफ के ऊपर एक छोटी सी तिरछी लकीर नज़र आ रही थी, याद है ना? बोर्ड पर देखिए, ये है एक छोटी सी तिरछी लकीर जो हमेशा हुरूफ के ऊपर आती है, इसका नाम है ज़बर। ठीक है, इसका नाम है ज़बर। सब बोलिए इसका नाम ज़बर। शाबाश। ये ज़बर एक छोटी सी तिरछी लकीर है जो हमेशा हुरूफ के ऊपर आती है। याद रहेगा? एक दफ़ा फिर इसको गौर से देखिए और इसका नाम बोलिए ज़बर। प्यारे बच्चों, जब भी किसी हर्फ के ऊपर ज़बर आएगी तो फिर हम उसका नाम नहीं लेंगे बल्कि उसकी आवाज़ बोलेंगे। ठीक है, तो ज़रा बोर्ड पर एक दफ़ा फिर देखिए, यह है मीम और यहाँ आप देख रहे हैं मीम पर ज़बर है, तो इसको हम मीम नहीं बोलेंगे बल्कि मीम की आवाज़ बोलेंगे। और ज़बर की आवाज़ जैसा कि आपने नज़म पढ़ी है तो आपने देखा हमने उसमें किसी आवाज़ में झटका नहीं लगाया, यानी बहुत जल्दी से नहीं पढ़ा और आवाज़ को लंबा भी नहीं किया, मा बा वा फा नहीं पढ़ा। ठीक है ना? नज़म में कैसे पढ़ा था? मा बा वा फा। तो यही ज़बर की आवाज़ है। आपने नज़म में ज़बर की आवाज़ सीख ली है। ज़बर की आवाज़ को जब हम पढ़ते हैं, किसी भी हर्फ की आवाज़ ज़बर के साथ, तो उसको लंबा नहीं करते और बहुत जल्दी भी नहीं पढ़ते कि उसमें झटका आ जाए। मा बा वा ऐसे भी नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ेंगे मा। ठीक है, तो अब हम एक एक हर्फ की आवाज़ अदा करते हैं। ज़रा बोर्ड पर देखिए, यह है मीम और यह है मीम की आवाज़ ज़बर के साथ मा। पढ़िए मा। तो ये है मीम और ये है मा। पढ़िए मीम मा, मीम मा, मीम मा।
تو پیارے بچوں یہ آپ نے جان لیا کہ جب بھی ہم کسی حرف کے اوپر زبر لگائیں گے، ایسے ترچھی لکیر چھوٹی سی ہاتھ سے بنا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، دائیں ہاتھ سے ایسے اوپر رکھ کے تو زبر اوپر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ جب کسی حرف کی آواز ہم پڑھیں گے تو اس کو جھٹکا نہیں دیں گے اور لمبا بھی نہیں کریں گے، اور کسی بھی حرف کی آواز اس وقت بنے گی جب اس پر ہم زبر لگائیں گے. اگر وہ خالی ہوگا تو پھر کوئی آواز نہیں پڑی جائے گی بلکہ اس کا نام لیا جائے گا. جیسے کہ ہم نے میم اور ما یعنی نام اور آواز میں فرق واضح کیا، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب بھی کسی حرف کے اوپر ہمیں زبر نظر آئے گی تو ہم اس کا نام نہیں لیں گے بلکہ ڈائریکٹلی براہ راست اس کی آواز بولیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا آپ نظم پر غور کیجئے، ذرا دیکھیے بورڈ پر. نظم میں یہ کچھ گروپس بنے ہوئے تھے. یہ گروپس ہم نے اس طرح بنائے ہیں کہ جو آوازیں ایک ہی جگہ سے یا بہت قریب قریب سے ادا ہوتی ہیں ان کا ہم نے ایک گروپ بنا دیا. جیسے ہونٹوں سے ادا ہونے والی آوازیں، زبان کی نوک سے، زبان کے درمیان سے اور زبان کے کناروں سے ادا ہونے والی آوازیں، اور حلق سے ادا ہونے والی آوازیں. کسی بھی حرف کی آواز جہاں سے ادا ہوتی ہے اس جگہ کو ہم کہتے ہیں مخرج، ٹھیک ہے؟ مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ. تو جس حرف کی آواز جہاں سے نکلے گی وہ اس کا مخرج ہوگا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر حرف اپنے گھر سے نکلتا ہے. جیسے صبح صبح آپ اسکول آئے تو کہاں سے نکلے؟ اپنے اپنے دروازے سے، اپنے اپنے گھر کے دروازے سے. تو اسی طرح یہ حروف بھی اپنے اپنے گھر میں رہتے ہیں اور جن کی آواز نکلتی ہے اپنے اپنے گھر سے، تو ان کا مخرج یعنی نکلنے کی جگہ، اس کی جمع ہے مخارج. مخرج کی جمع ہے مخارج. مخرج کا کیا مطلب ہے؟ شاباش، نکلنے کی جگہ. تو حرف کے مخرج سے کیا مراد ہے؟ جس حرف کی آواز جہاں سے ادا ہوتی ہے اس جگہ کو ہم اس حرف کا مخرج کہتے ہیں. تو یہ جو ہم نے گروپس بنائے ہوئے ہیں بورڈ پر دیکھیے، یہ مخارج کے اعتبار سے بنائے ہیں. یعنی جس حرف کی آواز جہاں سے ادا ہوتی ہے اس اعتبار سے ہم نے ان کی گروپنگ کر دی ہے. تو جو حروف ایک ہی جگہ سے یا بہت قریب سے ادا ہوتے ہیں ان کا ایک گروپ ہے. جیسے پہلا گروپ آپ دیکھ رہے ہیں ہونٹوں سے ادا ہونے والی آوازیں، دوسرا گروپ ہے زبان کی نوک سے ادا ہونے والی آوازیں، اور یہ ہم تفصیل سے بھی سیکھتے ہیں کہ یہ زبان کی نوک اور کہاں کہاں لگتی ہے جس سے یہ مختلف آوازیں ادا ہو رہی ہیں. تین تین آوازوں کا گروپ ہے. اسی طرح پھر ایک گروپ ہے زبان کے درمیان سے ادا ہونے والی آوازیں، پھر ایک گروپ ہے زبان کے کناروں سے ادا ہونے والی آوازیں، اور آخر میں یہ 6 آوازیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ حروف حلقی بھی کہتے ہیں، یعنی حلق سے ادا ہونے والی آوازیں. تو اب ہم صحیح آواز ادا کرنے کے لیے مخرج سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میم کی آواز آپ مجھے غور سے دیکھیے، پہلی 4 آوازیں میں پڑھ رہا ہوں، ما، با، وا، فا. یہ 4 آوازیں ہونٹوں سے ادا ہوتی ہیں. میم اور با کے لیے ہم ہونٹوں کو ملا کر کھولتے ہیں، ما، با. پڑھیے ذرا. تو بہت ہی آسان آوازیں ہیں. اور وا، واؤ کے لیے ہونٹوں کو گول کریں گے، دانت نہیں لگائیں گے ایسے، ٹھیک ہے؟ وی کی طرح نہیں پڑھیں گے. جیسے انگلش کا لیٹر وی پڑھتے ہیں نا آپ، یا اردو میں واؤ پڑھتے ہیں، عربی میں نہیں پڑھیں گے. اس کے لیے ہم ہونٹوں کو گول کریں گے زبر کی آواز کے لیے، وا. پڑھیے، وا، گول کر کے پیچھے کی طرف، وا. شاباش، بہت ہی سمپل ہے، آسان ہے. فا بہت ہی آسان آواز ہے. حرف فا کی آواز زبر کے ساتھ اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں سے لگائیے تو فا کی آواز ادا ہوتی ہے، فا، فا، فا. تو یہ 4 آوازیں، ان کے مخرج بہت ہی آسان ہے. پھر اس کے بعد ہے زبان کی نوک سے ادا ہونے والی آوازیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں نظم میں 3 3 کا گروپ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ فا، وا، وا. ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک سے نرمی سے لگا کر پڑھتے ہیں، فا، وا، وا. وا کی آواز موٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بس یہ خیال رکھنا ہے. تو فا، وا، وا کیا مخرج ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک، اور نرمی سے لگانا ہے، بہت زور سے نہیں لگانا، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. فا، وا، وا. پڑھیے، شاباش. اس کے بعد ہے تا، دا، پا. دوسرا گروپ ہے نا نظم میں. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے ہم پیچھے لگاتے ہیں جڑ پر، تو وہاں سے تا، دا، پا. پا کی آواز موٹی ہے آپ جانتے ہیں، تا، دا، پا. تو یہ ان کا مخرج ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے پیچھے جڑ سے لگا کر. تو پڑھیے، تا، دا، پا. شاباش. نظم میں بھی آپ نے آواز موٹی پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ نظم کا فائدہ ہے. اس کے بعد ہے تیسرا گروپ، ز، س، ص.
یہ تینوں آوازیں سی ٹی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں. اس کے لیے ہم زبان کی نوک لگاتے ہیں نیچے والے دانتوں کے سرے سے, ایسے نیچے, اوپر نہیں لگانی, ٹھیک ہے. ز س ص, صاد کی آواز موٹی پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ پڑھیے مخرج کے ساتھ, ز س ص. شاباش. اور اس کے بعد ہے لام, نون اور را کی آوازیں بہت ہی آسان ہیں. کیا مخرج ہے ان کا؟ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگاتے ہیں, یعنی دانتوں کے تھوڑا سا پیچھے ذرا نرم سی جگہ ہوتی ہے نا پھولی ہوئی, وہاں پر لگائیں گے. ایسے زبان کو ذرا یوں اٹھا کر کھڑا کر کے پیچھے لگائیں گے. ل ن را, پڑھیے. شاباش. اور ہم نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے, را کی آواز زبر کے ساتھ موٹی پڑھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. را کی آواز زبر کے ساتھ موٹی پڑھتے ہیں. تو ایک دفعہ پڑھیں گے ل ن را. شاباش. تو بہت آسان ہے نا. ایک دفعہ پھر یہ ہم دوہرا لیتے ہیں, م ب و ف. یہ تو ہونٹوں سے ادا ہوتی ہیں, بہت سمپل ہے. واؤ کے لیے ہونٹوں کو گول کرتے ہیں, دانت نہیں لگانے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ث ذ و. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک سے لگا کر, سرے سے لگا کر پڑھتے ہیں نرمی سے. ث ذ و. اس کے بعد دوسرا گروپ ہے ت د ط. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے پیچھے لگاتے ہیں جڑ سے. ت د ط. ط کی آواز موٹی ہے. پھر ہے تیسرا گروپ ز س ص. سیٹی والی آوازیں زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے سرے سے لگاتے ہیں. ز س ص. صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے. پھر ہے ل ن ر. یہ تین آوازیں زبان کی نوک ذرا کھڑی کر کے ایسے پیچھے لگاتے ہیں مسوڑوں کے ساتھ. ل ن ر. را کی آواز زبر کے ساتھ موٹی ہوتی ہے, اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد ہے لیفٹ ہینڈ پر جو ہمارے پاس جو گروپ ہے ان کو دیکھتے ہیں باری باری. بائیں ہاتھ پر جیم, شین اور یا کی آوازیں زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو سے ادا ہوتی ہیں, یعنی زبان ایسے درمیان سے اوپر اٹھتی ہے. تو جیم, شین, جیم کے لیے لگ جاتی ہے وہاں پر, اور شین اور یا کے لیے تھوڑا سا درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے. آسان آوازیں ہیں, باریک آوازیں ہیں. ایک دفعہ پڑھتے ہیں ج ش ی. شاباش. یا کی آوازیں بہت سختی نہیں کرنی, یا نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. ج ش ی. زبان کا درمیان اور اوپر کا تالو, یہ ہے ان کا مخرج. پھر ہے واد, کاف اور قاف. واد کے لیے ہم زبان کی کروٹ یعنی ایک سائڈ, جیسے فرض کیجیے یہ زبان ہے نا, تو یہ سامنے نوک ہے اور یہ اس کی بائیں طرف اور یہ دائیں طرف, یعنی رائٹ اور لیفٹ. کسی ایک طرف کو ہم اوپر اٹھا کر اوپر کی داڑھوں سے ہم لگائیں گے, جڑ سے داڑھوں کے اندر, اور یہ آواز ادا ہوگی, ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو زبان کی نوک سامنے نہیں لگانی, ذال اور وا کے مخرج پہ نہیں لگانی, بلکہ کروٹ ایک سائڈ, رائٹ لیفٹ یا رائٹ, کوئی ایک سائڈ اٹھا کر اوپر لگائیں گے. مجھے دیکھیے, ٹھیک ہے, میں نے ایک طرف لگائی ہوئی ہے, آپ رائٹ لیفٹ جس طرف آسانی سے لگا سکتے ہیں لگائیں. اور اس کی آواز موٹی آواز ہے, یہ بھی یاد رکھیے. تو نہ بہت سخت آواز ہوگی اور نہ بہت نرم آواز ہوگی ذال اور وا کی طرح. اس کا خیال رکھتے ہوئے مخرج پہ لگائیے اور پڑھیے وا, پڑھیے وا. ویری گڈ. تو اس کی مشق زیادہ کرنی ہے, ٹھیک ہے. بس زبان کی نوک نہیں لگانی کیونکہ یہ اس کا مخرج نہیں ہے, اس کا مخرج ہے سائڈ, کنارہ ایک طرف, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے کاف اور قاف. کاف کی آواز باریک ہوتی ہے, قاف کی موٹی ہوتی ہے. نظم میں آپ کو یاد ہے نا, آپ نے پڑھا تھا وا کا قا. تو کا کی آواز باریک تھی, قا موٹی آواز تھی. ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا جو اینڈ ہوتا ہے نا, جڑ یہاں پیچھے کر کے, بالکل ٹھیک ہے, تو وہ اوپر کے تالو سے لگتی ہے. کاف کے لیے ذرا منہ کی طرف اور قاف کے لیے, موٹی آواز کے لیے ذرا پیچھے کی طرف. تو ایک دفعہ پڑھتے ہیں مخرج سے کا قا. شاباش. کہ نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. زبر کی آواز آپ سیکھ چکے ہیں, تو زبر کی آواز اوپر کی طرف سیدھی ہوگی کا, جیسے اس سے پہلے آپ نے سیکھی نا, ما, با, وا, فا. اسی طرح کا قا, ایک باریک آواز اور ایک موٹی آواز. مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو. اس کے بعد 6 آوازیں ہیں جو حلق سے ادا ہوتی ہیں. اس کے لیے حلق میں آپ یاد رکھیے ایسا گھر جس میں 3 سٹوریز ہیں, ٹھیک ہے. پہلی سٹوری پر کون رہتا ہے؟
حمزہ اور ہا، درمیان میں عین اور ہا، اور اوپر غین اور خا، یعنی یہ ان کے مخرج ہیں۔ گلے میں بالکل نیچے سے سینے کی طرف جو حصہ مل رہا ہے یہاں گلے سے، تو یہاں سے ادا ہوتے ہیں حمزہ اور ہا کی آوازیں، درمیان سے عین اور ہا کی آوازیں، اور اوپر سے غین اور خا کی آوازیں۔ تو ایک دفعہ ہم پڑھتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں حمزہ ہا سے، ا ہا، درمیان سے ع ہا، اوپر سے غ خ، موٹی آوازیں ہیں۔ تو مخارج آپ نے سیکھ لیے ہیں، اب ہم بورڈ پر دیکھتے ہیں حروف تہجی لکھے ہوئے ہیں اور ہم صحیح مخرج سے ان کی آوازیں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ حروف کی مختصر اشکال یعنی ان کے چہرے آپ پہچان چکے ہیں، تو یہاں حروف کی مختصر یعنی آدھی شکلیں لکھی ہوئی ہیں، چھوٹی شکلیں لکھی ہوئی ہیں، اور آپ نے ان کو مخرج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میں پڑھوں گا، آپ میرے بات دہراتے جائیے، م ب و ف۔ آپ مجھے دیکھیے جیسے میں پڑھوں بالکل اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے، مخرج کا خیال رکھتے ہوئے، کہیں بھی زور نہیں لگانا، آرام سے پڑھیں گے۔ اس سے اگلا گروپ ہے ف و و، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے ساتھ۔ ایک دفعہ پھر پڑھیے، ف و و۔ اگلا گروپ ہے ت د ط، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے پیچھے لگا رہے ہیں ہم۔ ایک دفعہ پھر ت د ط۔ ویری گڈ۔ اس سے اگلا گروپ سی ٹی والی آوازیں، یہ یاد رکھیے گا، ز س ص۔ میرے بات پڑھتے جائیے، زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے سرے سے لگا رہے ہیں سی ٹی کے لیے، ٹھیک ہے؟ ز س ص۔ اس کے بعد بہت ہی آسان آوازیں ہیں، لام نون اور را کی آوازیں زبر کے ساتھ۔ آپ دیکھیے ان کی شارٹ فارم اور پڑھیے، ل ن را، زبر کے ساتھ را کو موٹا پڑھنا ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے پیچھے مسوڑوں پر لگانی ہے۔ ل، پڑھیے، ن را۔ اگلا گروپ ہے زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو سے ادا ہونے والی آوازیں، پڑھیے، ج ش ی۔ شاباش، ایک دفعہ پھر پڑھیے، ج ش ی۔ اس سے اگلی آوازیں ہیں زبان کے کناروں سے، یعنی ایک آواز تو رائٹ یا لیفٹ کسی ایک کنارے سے اوپر کی طرف لگا کر ہم پڑھیں گے ایسے واد کے لیے، اور کاف اور قاف کی آوازیں پیچھے جڑ سے ادا ہوتی ہیں، زبان کے آخری کنارہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ کاف کی آواز باریک ہے، قاف کی موٹی ہے، اور اسی طرح واد کی آواز بھی موٹی ہے۔ ایک دفعہ پڑھیے، زبان لگائیے مخرج پہ، و کا ق۔ شاباش، ایک دفعہ پھر، و کا ق۔ اس کے بعد ہیں حروف حلقی، یعنی حلق سے ادا ہونے والی آوازیں، شروع سے، درمیان اور اوپر کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے یہاں سے یہ والی آوازیں پڑھتے ہیں، حمزہ اور ہا کی آوازیں، ا ہ، درمیان سے ع ح، اوپر سے غ خ، دونوں موٹی آوازیں ہیں۔ ایک بار پھر، ا ہ ع ح غ خ۔ شاباش، اب آپ آپس میں ایک دوسرے کو ان آوازوں کی مشق کروائیے۔
अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, आपने एक बात इसमें नोट की है, कुछ आवाज़ें नरमी से पढ़ी जा रही हैं और कुछ आवाज़ों में सीटी है, यानी कुछ आवाज़ों में सीटी नहीं है और कुछ में सीटी है। इसी तरह कुछ आवाज़ें बारीक हैं और कुछ आवाज़ें मोटी हैं, तो उसमें कुछ मिलती जुलती आवाज़ें भी हैं ना, कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो हम अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जब हम कुरान के अल्फाज पढ़ना शुरू करें तो उनमें कोई गलती ना हो। ठीक है, तो उसके लिए अब आप देखिए अपनी किताब में जो अभी आपने एक्सरसाइज की है, एक सरगर्मी की है, उसके नीचे आप देख रहे हैं कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं। मैं आपको बोर्ड पर दिखाता हूँ। ये ग्रुप्स हैं जिनकी आवाज़ें आपस में मिलती जुलती हो सकती हैं, उनके हमने ग्रुप बनाकर प्रैक्टिस करनी है ताकि इन आवाज़ों में फ़र्क कर सकें। तो इनमें अपने मखरज का ख्याल रखते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ठीक पढ़ा जाएगा, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सीटी की आवाज़ अदा होती है तो आपको पता है उसका मखरज क्या है, ज़ा, सा और सा का ज़ुबान की नोक कहाँ लगती है? शाबाश, नीचे वाले दांतों के सिरे से। और बगैर सीटी वाली आवाज़ें फ, व, व, ज़ुबान की नोक कहाँ लगती है? ऊपर वाले दांतों से। वेरी गुड। तो अब हम इन्हीं का फ़र्क करेंगे और मोटी और बारीक आवाज़ों का भी फ़र्क करेंगे। तो ज़रा देखते जाइए बोर्ड पर और मैं पढ़ूंगा, आप मेरे बात पढ़ते जाइए, इस फ़र्क को वाज़े कीजिए। हाँ, पहली दो आवाज़ें हैं, दोनों बारीक हैं, फ़र्क सीटी और बगैर सीटी का है। ठीक है, व, ज़, पढ़िए, व, ज़। एक दफ़ा फिर, व, ज़। शाबाश। अगला ग्रुप देखिए, मोटी और बारीक आवाज़ का फ़र्क है, दोनों बगैर सीटी के पढ़ी जाएंगी। पहली आवाज़ बारीक और दूसरी मोटी है। तो मेरे बात पढ़िए, व, वो। शाबाश। एक दफ़ा फिर, व, वो। वेरी गुड। मखरज का ख्याल रखते हुए ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के सिरे से लगाइए और पढ़िए, व, वो। वेरी गुड, माशाल्लाह। अगला ग्रुप देखिए, पहली आवाज़ मोटी है और नरमी से पढ़ी जाएगी बगैर सीटी के यानी, और दूसरी आवाज़ बारीक है और सीटी के साथ पढ़नी है। तो अब ज़रा तवज्जो से मखरज का ख्याल रखते हुए पढ़ेंगे, वो, ज़। वेरी गुड। एक दफ़ा फिर, वो, ज़। शाबाश। मखरज का ख्याल रखिए, पहली आवाज़ के लिए ज़ुबान की नोक ऊपर के दांतों से लगाइए और दूसरी आवाज़ के लिए ज़ुबान की नोक नीचे वाले दांतों के सिरे से। पहली आवाज़ मोटी है, दूसरी बारीक है, वो, ज़। शाबाश। अगली आवाज़ देखिए, पहली आवाज़ बारीक और दूसरी मोटी है, ता, पो। वेरी गुड। मखरज क्या है, ज़ुबान की नोक कहाँ लगेगी? ऊपर वाले दांतों के पीछे। शाबाश, बिल्कुल सही। तो पढ़िए, ता, पो। वेरी गुड। एक दफ़ा फिर पढ़िए, ता, पो। शाबाश, माशाल्लाह। अगला ग्रुप देखिए, कोई बता सकता है क्या फ़र्क होगा इनमें? वेरी गुड। सा की आवाज़ बगैर सीटी के पढ़नी है और सीन की आवाज़ में सीटी होती है। शाबाश। तो एक दफ़ा पढ़िए, सा, सा। सा के लिए हम ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के सिरे से लगाएंगे, सीन के लिए नीचे वाली दांत के साथ। एक दफ़ा पढ़िए, सा, सा। शाबाश। एक दफ़ा और दोहराएंगे, सा, सा। शाबाश। अगला ग्रुप देखिए, बिल्कुल सही, दोनों सीटी वाली आवाज़ें हैं। शाबाश। लेकिन एक आवाज़ बारीक और एक मोटी है। कौन सी आवाज़ बारीक है? सीन की आवाज़। शाबाश। और सौद की आवाज़ मोटी होगी। एक दफ़ा पढ़िए, सा, सौ। शाबाश, सा, सौ। वेरी गुड। एक दफ़ा और दोहराएंगे, सा, सौ। शाबाश। अगला ग्रुप देखिए, हाँ जी, यहाँ पर भी यही फ़र्क है, बारीक और मोटी आवाज़ का। बिल्कुल सही पहचाना आपने। काफ की आवाज़ बारीक होगी और कौफ की आवाज़ मोटी पड़ी जाएगी। तो मेरे बात दोहराइए, का, कौ। शाबाश। एक दफ़ा फिर, का, कौ।
بالکل صحیح مخرج اس کا ہے زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو، یعنی پیچھے بالکل جو زبان کا اینڈ ہوتا ہے، آخری کنارہ کہہ لیجیے اس کو، وہ اوپر سے لگائیں گے، ذرا منہ کی طرف لگائیں گے تو باریک آواز پڑی جائے گی کیا، اور ذرا پیچھے گلے کی طرف لے جائیں گے تو موٹی آواز بن جائے گی قو۔ تو ایک دفعہ پھر پڑھیے کیا، قو۔ شاباش۔ اگلی آواز کا گروپ دیکھیے، واد کی آواز زبان کے کنارے سے ادا ہوتی ہے، دائیں یا بائیں کسی ایک سائڈ سے، کسی ایک طرف سے، اور وا کی آواز زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے ساتھ لگا کے ادا ہوتی ہے، اوپر والے دانتوں کے ساتھ۔ تو مخرج کا فرق رکھنا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، دونوں آوازیں موٹی ہیں لیکن مخرج الگ الگ ہے۔ تو میں ایک دفعہ پڑھوں گا، آپ میرے بات دہرائیے، وا وا۔ شاباش۔ اگلا گروپ دیکھیے، حمزہ اور عین کی آوازیں۔ جی یہاں پر بھی مخرج کا فرق ہے، آواز دونوں کی باریک ہے، لیکن حمزہ بالکل شروع میں حلق کے شروع سے ادا ہوتا ہے اور عین جو ہے وہ درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ تو دونوں آوازوں میں فرق رکھنا ہے۔ ا پڑھیے، شاباش، ایک دفعہ پھر پڑھیں گے، غور سے توجہ کے ساتھ سنیے اور پھر دہرائیے، شاباش۔ اس کے بعد ہے ہا اور ہا کی آواز، یہاں پر بھی مخرج کا ہی فرق ہے، دونوں آوازیں باریک ہیں، ہا کی آواز حلق کے شروع سے اور ہا کی درمیان سے ادا ہوگی۔ ایک دفعہ پڑھیے، ہا ہا، شاباش، ایک دفعہ پھر پڑھیں گے، ہا ہا، ایک دفعہ پھر مخرج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے، ہا ہا۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ تو آپ نے ان آوازوں میں فرق بھی سیکھ لیا ہے، کس آواز کا دوسری آواز سے کیا فرق ہے، کون سی آواز موٹی، کون سی باریک ہے، کس آواز کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے اور کس کو بغیر سیٹی کے ساتھ۔ تو اس مشق کو دہراتے رہنا ہے بار بار، تاکہ جب ہم الفاظ پڑھیں قرآن کے تو آسانی سے پڑھ سکیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا یہ ملتی جلتی آوازیں قریب قریب آ جائیں، تو پھر ہمیں فرق کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک اور چھوٹی سی گیم کھیلتے ہیں، گیم کھیلیں گے سب؟ چلیے گیم کھیلتے ہیں۔ اور گیم کیا ہے، میں بورڈ پر کچھ الفاظ لکھوں گا اور ان کے درمیان ایک حرف لکھوں گا زبر کے ساتھ، آپ نے پہچاننا ہے وہ حرف جو میں لکھوں گا وہ ان الفاظ میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، آپ نے سرکل کرنا ہے، اس پہ دائرہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ ذرا بورڈ پر دیکھیے، ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور یہ میں نے بیچ میں لکھ دیا ایک حرف، اب آپ نے ان الفاظ میں سے ڈھونڈنا ہے کہ کہاں کہاں اس حرف کی آواز لکھی ہوئی ہے زبر کے ساتھ۔ شاباش، ویری گڈ۔ اب آپ کچھ اور الفاظ میں دیکھیے اور حروف نیچے لکھے ہوئے ہیں، ان کی آواز آپ نے تلاش کرنی ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اب آپ ایک کام کیجیے، آج ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی۔ ہم نے سب سے پہلے زبر کی آواز سیکھی جو ہم نظم میں پڑھ تو رہے ہیں، آپ نظم کی مدد سے بھی اس کی مشق کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مخارج سیکھے صحیح آواز ادا کرنے کے لیے، پھر ہم نے ملتی جلتی آوازوں کی مشق بھی کی ہے، اور ایک دفعہ ہم نے پھر مختصر اشکال کو دہرایا ہے۔ تو ذرا آپ گروپ بنائیے اور آپ گروپ میں اس کی مشق کیجیے، ان آوازوں کو صحیح سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بورڈ پر آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں اور سب بچے دہرائیے۔ الحمدللہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے بہت اہم کام کیا، ہم نے حروف تہجی کی آوازیں سیکھی زبر کے ساتھ، ان کے مخارج سیکھے، یعنی نکلنے کی جگہ کون سے حرف کی آواز کہاں سے نکلتی ہے، ہم نے یہ سیکھا۔ نظم میں ہم نے سیکھا گروپ جو بنائے ہوئے ہیں وہ مخرج کے اعتبار سے ہیں، یعنی ایک جگہ سے یا بہت قریب قریب سے نکلنے والی آوازیں ہم نے گروپ کر دی ہیں۔ تو نظم آپ دہراتے رہیں گے تو آپ کو یہ مخارج بھی یاد رہیں گے اور ان کی آوازیں بھی ٹھیک ہوتی جائیں گی۔ تو آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ نے گھر جا کر بھی یہ پریکٹس بھی کرنی ہے نظم کی، تاکہ وہ آوازیں مخارج کے ساتھ بالکل صحیح ہوتی جائیں۔ زبر کی آواز کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا، بہت جلدی سے بھی نہیں پڑھنا، آرام سے پڑھنا ہے،
اور ملتی جلتی آوازوں کی مشق بھی ضرور کرنی ہے۔ اور آپ نے گھر جا کے اپنے امی ابو کو بھی بتانا ہے کہ آج ہم نے قرآن کے سبق میں کیا سیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ میرے بات پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔